तालुत को इमाम बनाया। उन्होंने कहा नहीं, ये तालुत ये तो दुनिया में नहीं, बेचारा इतना गरीब और बेबस है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई तालीम नहीं है। खुदा क्या फरमाता है, मैंने उसको, तालुत उसका टाइटल था, यूशा बिन नून इस मोमिन का नाम था, तालुत उसका टाइटल था। खुदा फरमाता है मैंने उसको दो चीज़ों से तुम पर बुलंद किया है, सरफराजी बख्शी है, फोकत दी है। वो क्या था कि इसके पास इल्म और हिकमत है और उसके पास बड़ा जिस्म है। तो अगर आप तशरीह में पढ़ेंगे ना उसको, तो लिखा होगा कि वो बहुत मोटा शख्स था, क्योंकि खुदा ने कहा उसके पास बड़ा जिस्म है, और वो दुनिया भर में बहुत पढ़ा लिखा भी था। तो खुदा ने ये दो एट्रीब्यूशन को लेते हुए उसको इमाम बना दिया। लेकिन लोगों ने झगड़ा किया, बोला कि हम इसको कैसा इमाम माने। तालुत दूसरी तरफ से कह रहा है कि अगर तुम मेरे को इमाम बनाओगे तो या मूसा, क्या ये लोग मेरी बात को मानेंगे? तो मूसा कहता है वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है, फ्री विल है, कि वो जो हकीकी लोग होंगे, जो ईमानदार होंगे, वो ज़रूर तुम्हारी बात मानेंगे। और तालुत जो है वो उनको जंग में ले जाता है जालूत के खिलाफ, और उनको वो जंग करवाता है, जो उसको मानने वाले थे। जो नहीं माने उसने छोड़ दिया। यहाँ पर जो बात थी कि उसको इल्म और हिकमत इनायत फरमाई थी, यानी कि उसको इमाम ने इल्म भी दिया था और इसमें आज़म भी दिया था। और ये जो बड़ा जिस्म है ना, वो रूहानियत का जिस्म है, कि उसके पास रूहानियत का जिस्म था, नूरानी बदन, उसका नूरानी बदन था, जिसके तहत वो इतना ऊपर गया था कि उसने कहा कि ये तो इमाम की तरह ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लिख ले कहीं कि ये किस किस्म का इमाम था। इमाम तो इमाम की फैमिली से होता है, नूर नूर होते हैं वो तो, यानी कि एक इमाम के बाद दूसरा इमाम होता है। एक मोमिन इमाम कैसे बन गया भाई? मैं आपको तो 19 साल पहले कर लिया है कि इमाम मुस्तदा, इमाम मुस्तकर सब ही नोज इट। यस, तो वो इमाम मुस्तदात है। और उसी के अंदर देखेंगे कि जब हारून के बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने इमामत उनकी तरफ लौटा दी थी। इमाम मुस्तदा टेम्पररी इंटरेस्टेड इमाम, तो उन्होंने वो इमामत उनकी तरफ लौटा दी थी, क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे, तो उन्होंने उसको पाला, और जब वो बड़े हो गए, उम्र के हो गए, तो इमामत उनकी तरफ लौटा दी फिर उसने। वो इमाम मुस्तदात है। और ये बात अभी तक हमारी जमात को पता नहीं है कि इमाम के कितने दर्जात होते हैं, इमाम कितनी किस्म के होते हैं। जिस तरह से इस किस्से के अंदर जब हमने कहा कि इमाम आदम से पहले इमाम हुनैर जो थे, तो उनको इमाम बनाया है। ये दूसरा हमारे पास यहाँ पर है कि किस तरह से इमाम काम करता है और किस तरह से लोग जो है ना उसको रिफ्यूज़ करते हैं। यानी कि हमने एग्जाम्पल ली सिर्फ जमात से। आ जाए वापस हवा की तरफ। हवा जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि वो सिंगुलर में है, यानी कि एक हवा है। हवा के दो तावील आते हैं हवा की। पहली तावील ये है कि जो भी आदम के फॉलोवर्स है, यानी कि जो फरिश्ते थे ना, जो जिन्होंने सजदा किया था, उसका नाम हवा पड़ा। आपका क्वेश्चन हवा कहाँ से आ गई? जो फरिश्ते जिन्होंने आदम को सजदा किया था, यानी कि उसकी इताअत की थी, उसका नाम हवा पड़ा। और इब्लिस भी सिंगुलर में नहीं है, प्लूरल में। और जिसने उसको मानने से इनकार किया उसका नाम इब्लिस पड़ा। वो सारे इब्लिस हो गए, ये सारे फरिश्ते हो गए, यानी कि सारे हवा हो गए। अब जब खुदा फरमाता है कि आदम और हवा तुम दोनों इस जन्नत में रहो, तो इसके अंदर क्या हुआ? आदम भी था और उसके सारे वो फरिश्ते भी थे। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वो आदम कहाँ गए थे भाई, वो सारे फरिश्ते कहाँ चले गए थे? फरिश्ते कहीं नहीं गए थे, उसके साथ ही थे जन्नत में। कौन सा उन्वान से थे वो? पहले वो फरिश्ते के उन्वान से थे, फिर वो हवा के उन्वान से थे, यानी कि नाम चेंज हो गया, उनका दर्जा बढ़ा दिया गया, उसका दर्जा बढ़ा दिया गया और उसका हवा का नाम दिया गया। ये पहली तावील है। दूसरी तावील के अंदर हवा उस शागिर्द को कहते हैं
کہ جو اپنے استاد کی 100% اطاعت کرتے ہوئے استاد جیسا بن جاوے، استاد جیسا بن جاوے، اس کو ہوا کہتے ہیں۔ اب آئے ہم اپنی انڈو پاک کی ٹریڈیشن کے اندر، ہماری ٹریڈیشن میں اس کو پیر بولتے ہیں، کہ وہ مومن شخص جو اتنی محنت کرے کہ وہ امام میں فنا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ پیر بن جاتا ہے۔ تو پیر کیا ہوئے؟ ہوا ہوئے۔ اس کا کیا پروف ہے؟ میں ناری بنی نہ بات کرتے ہیں نا، پیر کیا بات کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ وہ ناری بولتے ہیں۔ وہ کیا بول رہے ہیں؟ کہ یا مولا میں تیری ہوا ہوں، میں تیری ہوا ہوں، تو مجھے تعلیم دے، میں تیرا پردہ بن جاؤں گی، میں تیری حجت بن جاؤں گی۔ حجت کا مطلب پردہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ میں تیری حجت بن جاؤں گی، میں تیرا پردہ بن جاؤں گی۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ ہوا کا مسئلہ ختم ہو گیا کہ ہوا کہاں سے آ گئی تھی۔ ہوا وہی فرشتے تھے کہ جنہوں نے اس کی اطاعت کی تھی، وہ ہوا تھے۔ اب آئے ہم گندم کے درخت کے اوپر۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ گندم کا درخت نہیں ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے آرگیو کرتا ہے کہ گندم کا درخت تھا، تو آپ سمجھ لینا کہ اس کے کانسیپٹ جو ہے علم ہے بہت ہی، یعنی کہ بیکار کے کانسیپٹ ہے، اس کے غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ گندم کا پودا ہوتا ہے۔ اور گندم کی جو مثال ہے نا، وہ سب سے بہترین مثال ہے قرآن کے اندر، کہ گندم کے دانے میں ایک عجیب و غریب ایٹریبیوشن ہے کہ جب بھی آپ اس کو بوتے ہیں نا، تو ہر ڈالی میں 70 گندم کے دانے لگتے ہیں، اور پھر ہر اس کے اندر سے واپس 70 اور نکلتے ہیں۔ یہ اس کی ایٹریبیوشن ہے گندم کی، عجیب و غریب ایٹریبیوشن ہے۔ تو یہاں پر جو امام نے، یعنی کہ امام حنید نے آدم کو جس بات سے روکا تھا اور ہوا کو جس بات سے روکا تھا، وہ کیا بات تھی؟ کہ تم ہر چیز میں سے جو بھی تم کو اچھا لگا کھانا پینا، یعنی کہ تم تمام تعلیمات کو لینا، سیکھنا اور سکھانا، تمام تعلیمات کو، لیکن ایک کے علاوہ۔ اور وہ کون سی تعلیمات تھی؟ اس کا کوشچن آپ نے بہت جلدی پوچھا تھا، اور آپ نے ہم کو ڈرا دیا تھا تھوڑا سا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ یہ قائم کی کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ آپ نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تم قائم کی تعلیمات نہیں دو گے۔ کیوں؟ قائم جو ہے نا، وہ قیامت کا راز ہے، اور اس راز کو تم نہیں کھولنا، اس راز کو تم نہیں کھولنا۔ اگر تم نے اس راز کو کھولا نا، تو تم میری جنت سے باہر نکلو گے۔ اس کو وارننگ دی تھی۔ اب یہی قصہ آپ کو موسیٰ کی کتاب میں ملے گا، کہ موسیٰ کے جو حواری تھے، انہوں نے جب یہ درخواست کی موسیٰ سے کہ ہمارے لیے من سلوا اتارو آسمان سے، ہم وہ اعلیٰ علم لینا چاہتے ہیں جو قائم شناسی کا علم ہے۔ آج آپ کو نئی ایک ٹرم بتا رہا ہوں، قائم شناسی۔ ہم نے آج تک امام شناسی تک روکا تھا، کہ قائم شناسی کا علم اتارو ہمارے لیے آسمان سے۔ اور موسیٰ نے ان کے لیے آسمان سے، یعنی کہ اوپر کے درجے کا علم اتارا، اوپر کے درجے کا، یعنی کہ قائم شناسی کا علم۔ اور جب انہوں نے اس علم کو کھایا، تو ان کو وارننگ دی گئی خدا کی طرف سے، قرآن میں پڑھنا، کہ اگر آپ اس میں سے پلٹے، اس علم کو لے کے پلٹے، تو آپ کو مٹی، پتھر اور سور بنا دیا جائے گا۔ مٹی، پتھر اور سور بنا دیا جائے گا اگر آپ اس علم سے پلٹے، کیونکہ قائم شناسی کا علم جو ہے نا بہت سخت ہے۔ اس کے لیے ایک اور آیت قرآن سے، کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے آسمان سے لوہے کو اتارا۔ لوہے کتنا بھاری ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے۔ میں نے آسمان سے لوہے کو اتارا، اتنا سخت علم، جیسا کہ لوہے کی مثال پر۔ تو ان کو وارننگ دی گئی تھی کہ اگر تم اس علم کو لے کے پلٹے، تو تمہاری یہ حالت ہونے والی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اگڑا، بہت ہی مشکل، ہضم کرنے میں بہت سخت علم ہے یہ، لیکن ناممکن نہیں ہے۔
اگر ناممکن ہوتا تو خدا کیا کرتا؟ اس درخت کو جنت میں رکھتا ہی نہیں. یاد ہے ہم نے بولا کہ جنت میں کیوں رکھا ہے درخت کو؟ کیوں کہ اگر وہ جنت میں وہ درخت نہ ہوتا، یعنی کہ وہ علم نہ ہوتا، تو خدا کی طرف حجت رہتی کہ خدا نے کنجوسی کی، آدھا علم دیا آدھا علم نہیں دیا. خدا نے نہیں کیا. خدا بولا جنت میں ہر چیز تمہارے لیے ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے. ہر چیز میں تو وہ درخت بھی آ گیا، وہ درخت بھی آ گیا نا. لیکن کہا کہ اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو تم کو جنت سے اترنا پڑے گا. اب یہاں پر کوشچن ہو گیا کہ یہ کیسی جنت تھی بھائی کہ جس کے اندر ایک چیز ناممکن تھی؟ ناممکن نہیں تھی، ہرگز ناممکن نہیں تھی. کیونکہ ناممکن ہوتی تو وہ کھا ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب وہ ممکن تھی. تو یہاں پر دو تعویلات ہیں. ایک، وقت سے پہلے اس کو نہیں کھانا ہوتا ہے، اور یہ بات ہم بار بار کلاس میں دہراتے ہیں کہ وقت سے پہلے کوئی بھی چیز کو نہیں کھاؤ. آپ کھا لیں گے نا آپ وقت سے پہلے تو بد ہضمی ہوگی. آپ کا جو جنت ہے نا، جس کو آسان لینگویج میں بولتے ہیں کمفرٹ زون. آج ہم کمفرٹ زون کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کمفرٹ زون ہے. لیکن جب آپ اس علم کو لیتے ہیں نا تو آپ کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں. کیوں؟ کتنا ہیوی علم ہے کہ ہم کو کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اس کے لیے استاد کے لیے بھی کمفرٹ زون سے باہر ہوتا ہے، شاگرد کے لیے بھی وہ کمفرٹ زون سے باہر ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک ہم اس لیول پہ نہ آ جائیں. جب اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو پھر اس درخت سے ہم کھا سکتے ہیں. لیکن اس لیول پہ پلانا ہوتا ہے، ورنہ بد ہضمی ہوگی. ہمارا کمفرٹ زون جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا اور وہ کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا. تو کہا کہ اس علم کو ہاتھ نہیں لگانا تھا. اور یہیں پر موسیٰ کے قصے میں. اچھا، نیکسٹ کوشچن کیا؟ تو میرا سوال اس میں سے، جی، لیکن اس درخت سے مت کھانا، لیکن اس کو ورگلایا تھا شیطان نے کہ تم کھاؤ. گڈ کوشچن. تو وہ شیطان مطلب تو اس سے پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے یہ درخت. سو ہاں، تو مطلب کہ اس سے کیسے پتا چلا یہ سب؟ دیکھیں وہ کون سے درجے کا تھا؟ تھرڈ. اس کا مطلب کہ ہی واز دس کلوز ٹو بی ہوا. لیکن مستجیب نے ایسی چھلانگ ماری کہ وہ وہاں تک پہنچ گیا. اور یہاں تک پہنچنے کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو خالی مٹی ہوں. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہاں سے لے کے یہاں سے یہاں تک نہیں کیا تھا. وہ بھی یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میں مٹی ہوں. جبکہ یہ یہاں تک پہنچ کے کیا بولتا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں. اس کا مطلب اس کے بعد وہ علم تھا. اس کے بعد اس زمانے میں، اگر ہم اس زمانے کی بات کریں تو اس کے بعد امام شرازی کا علم تھا. اگر ہم قیامت کی بات کریں تو اس کے پاس قیامت کا علم تھا. اور وہ کہتا تھا کہ مجھے پتا ہے اس علم کے اندر کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بائبل کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کو کہتا تھا، کس کو؟ ہوا کو کہتا تھا کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے حیات ہو جاؤ گے، تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے. کیونکہ قائم شناسی کا علم ایسا ہے جس کے اندر ایک مومن ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. جو ہے نا ہینا رب نا بسلام، اس لیول کی بات ہو رہی ہے یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے ادھر زندہ ہو جاتا ہے. قائم شناسی کے علم کے اندر وہ ایسا علم ہے. تو وہ اس کو بول رہا تھا کہ تم اس علم کی جستجو کرو، لیکن اس کا امام کہہ رہا تھا کہ وقت سے پہلے نہیں کرنا، اور اگر تم لے لو تو کسی پہ ڈسکلوز نہیں کرنا، روزہ رکھنا. تو جب ان کے شاگردوں نے، کس کے شاگرد؟ آدم کے، جب ان کے شاگردوں نے اصرار کیا کہ یا حضور ہم ریڈی ہے قائم شناسی کے لیے، اب ہم کو قائم شناسی دے. اب موسیٰ کے قصے میں جو اس قوم نے بات کی کہ انہوں نے کہا آسمان سے من و سلوہ اتارا ہے، وہ علم اتارے ہم پر، وہ اعلیٰ علم جو سب سے بلند علم ہے اس کو اتارا ہم پر. تو آدم کا اس کو علم دینا غلط نہیں تھا، لیکن کیا ہوا؟ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آیا. ریمبر کمفرٹ زون، یہ جنتی جسے اس کو باہر آنا پڑا کمفرٹ زون سے. کیسے پتہ چلا کہ یہ غلط نہیں تھا آدم؟
اس کو علم دیتے ہوئے یہ. کیونکہ جب اس نے اس کو علم دیا نا تو خدا نے کہا دیکھو ابھی تم تیرے کمفرٹ زون سے باہر ہے, تیرے کو بہت تکلیف ہونے والی ہے, لیکن میں تیرے کو پروٹیکٹ کروں گا. لیٹ می گیو یو مور اسم اعظم, تاکہ وہ اسم اعظم تیرے کو پروٹیکٹ کر سکے. کیونکہ یہ علم اتنا ہیوی ہے کہ تو نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر چھلانگ لگائی ہے. اب تیرے کو بہت ایک اسم اعظم تیرے لیے کافی نہیں ہے, تیرے کو بہت سارے اسم اعظم کی ضرورت پڑے گی تاکہ تو اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر سکے اور اپنے شاگردوں کو بھی پروٹیکٹ کر سکے. تو اس کو ساتھ اسم اعظم اور سکھاتا ہے. اور کیا کہا, اب تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ. اب سب کے سب آپ سمجھے نا کتنے لوگ تھے وہ. اب وہ نیچے اتر گئے تو کہاں گئے وہ لوگ؟ پر وہ کوئی آسمان پر جنت میں نہیں تھے, اتر نہیں تھے. کہا کہ اب چونکہ تم لوگ قائم شناس ہو چکے ہو, تم نے وہ فروٹ کھا لیا ہے جو فائنل فروٹ تھا, فائنل تعلیمات تھی. اب تم نیچے اتر جاؤ اور جماعت کے اندر جا کر یہ علم بانٹو, یہ علم جماعت کو بھی دو جا کر. اب یہ علم آپ دوسرے لوگوں کو بھی دے سکتے ہو. لیکن واپس وہی وارننگ آتی ہے, خبردار اس سڑک میں سے نہیں کھانا. اب یہ وارننگ کس کے لیے؟ آدم کے لیے نہیں ہے. اب یہ وارننگ اس کے لیے ہوگی, پھر یہی وارننگ اس کے شاگردوں کے لیے ہوگی, پھر وہی وارننگ اس کے شاگردوں کے لیے ہوگی, وہی وارننگ اس کے شاگردوں کے لیے ہوگی. آج ہمارے لیے کیا وارننگ ہے؟ ہم بولتے ہیں یہ علم جو آپ یہاں پر حاصل کر رہے ہیں خبردار کسی کے ساتھ نہیں بانٹنا. کیوں؟ اگر آپ اس کے ساتھ بانٹیں گے تو ان کو بدعزمی ہو جائے گی. یہی تعلیمات ہے نا, اس درخت میں سے نہیں کھانا. کھانے کا مطلب ہے علم کو بانٹنا. وہ اعلیٰ علم کہ جس کے وہ حقدار نہیں ہے. جیسا ایک بچے کو اگر آپ بریانی نیاری کھلا دیں گے تو وہ مر جائے گا. وہ کیوں؟ کہ ابھی صرف وہ دودھ پینے کا لائق ہے. دودھ پیتے بچے کو بریانی نہیں کھلانی ہوتی ہے. تو جب تک کوئی شخص علم شناسی میں, جماعت خانہ شناسی میں, امام شناسی میں مضبوط نہ ہو جائے, یعنی کہ بڑا نہ ہو جائے, تب تک اس کو بریانی نہیں کھلاؤ. یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر. ہاں اس کو پتا تھا. اور اگین ابھی ہم شیطان کی ڈیفینیشن یہاں بتاتے ہیں کہ یہ شیطان اس طرح سے شیطان نہیں ہے جس طرح سے ہم سوچتے ہیں. کیونکہ اگر وہ اس طرح سے شیطان ہوتا تو وہ جنت میں کیسا ہوتا؟ وہ جنت میں کیسا ہوتا بھائی؟ پتہ چلا کہ یہ دو قسم کے شیطان ہیں. دو قسم کے شیطان. ایک وہ شیطان ہے کہ جو ہمارے درمیان میں ہی بیٹھ کر, جماعت کے اندر ہی بیٹھ کر وہ ہم کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. ایک وہ شیطان ہے جو ہم کو تعلیمات کے اندر, روحانیت کے اندر آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے. ایک ہمارے اندر وہ پاور ہے, نیگیٹو انرجی ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے نا, ریمبر ہمارا فرشتہ اور ہمارا شیطان, یہ دو انرجیز ہیں, نیگیٹو اینڈ پازیٹیو, دو انرجیز ہیں. لیکن ہم کو اس شیطان کو جو نیگیٹو انرجی ہے نا اس کو جلا کر اس کا پاور بنانا ہوتا ہے. جب ہم اس کو جلا کے اس کا پاور بناتے ہیں نا تو پھر وہ ہم سے کہتا ہے کہ اب تم اس درخت کا پھل کھا لو. دیکھا آپ نے, یہ نیگیٹو نہیں تھا. کیا ہوا؟ آپ نے اس نیگیٹو انرجی کو پازیٹیو میں بدل دیا تھا. تو اس وقت انرجی وہ نیگیٹو بھی کہلاتی ہے. انرجی وہ نیگیٹو بھی کہلاتی ہے, جس طرح سے سوئچ کے اندر نیگیٹو میں پازیٹیو ہے. لیکن ہم اس کو کون سے نام سے پکڑتے ہیں ابھی؟ الیکٹرک کے نام سے پکڑتے ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں نیگیٹو اینڈ پازیٹیو, ہم صرف اس کو جستجو کے نام سے پکارتے ہیں. یہ جو جستجو ہے نا اس کا نام شیطان ہے, which is not a bad thing. لیکن جستجو کے ساتھ کیا چیز ضروری تھی؟ صبر. اگر آپ صبر نہیں کریں گے نا وہی جستجو آپ کو بھٹکا دیں گی. لیکن آپ صبر کریں گے تو وہی جستجو آپ کو آگے سے آگے سے آگے سے آگے لے کے جائیں گے. دس نیگیٹو انرجی جو اس کو ہم شیطان کہتے ہیں, اب وہ آپ کے ہاتھ پر اس نے بیعت کر کے مسلمان بن گئی ہے وہ, اور وہی جستجو آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. تو ہم نے دو طریقے سے کور کیا. اچھا, پھر ہم نے کہا کہ زمین کو کب بنایا اور مٹی کہاں سے آ گئی. زمین نیچے کے درجے کو بولتے ہیں اور مٹی ایک مومن شخص کو کہتے ہیں.
تو ہر آسمان کی ایک زمین ہوگی. اگر ہم 7 درجات کو لیں، آپ نے 12 درجات کا سنا ہے، مستجیب سے لے کر عقل کل تک کا. اگر ہم 7 زمین کی بات کریں تو اس کے 7 آسمان ہو گئے اور 7 زمینیں ہوں گی. اور وہ کیا ہے؟ مستجیب، معزون، دائی، حجت، امام، اساس اور ناطق. یہ 7 آسمان ہیں اور اس کی 7 زمینیں ہیں. کس طرح سے؟ ناطق کی زمین اساس. اب اساس خود آسمان ہے امام کا. امام زمین اور ناطق آسمان. امام خود آسمان ہے لیکن حجت کے لیے وہ آسمان اور اساس کے لیے وہ زمین. حجت خود آسمان ہے معزون کے لیے، دائی کے لیے، اور وہ خود آسمان ہے دائی کے لیے اور زمین ہے امام کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ مٹی اور زمین، زمین نیچے کا درجہ، کہ نیچے کے درجے میں سے، ریمبر یہ درجہ، نیچے کے درجے سے ایک مومن کو لیا، نیچے کے درجے سے ایک مومن لیا. یہاں پر جو آدم تھا، جس آدم کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا نام تھا تخم بن بجالہ، یعنی کہ بجالہ کا بیٹا تخم. اس کا ٹائٹل تھا آدم. تو جب تخم بن بجالہ کو لایا گیا تو وہ بیچارہ اس زمین میں سے، یعنی کہ وہ جو دائی کی زمین تھی، مستجیب کی زمین تھی، حجت کی زمین تھی، اس کے اندر اس کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تخم بن بجالہ تھا. آدم میں سرندپی. آدم سرندیپی جس کو ہم نے کہا، یعنی کہ سرندیپ کا آدم، سری لنکا کا آدم. تو تخم بن بجالہ ایک کھیروت تھا اور وہ ایک سیدھا سادہ مومن تھا. کون سی زمین پر؟ ان درجات کی ایک زمین پر کہیں پر وہ ایک مومن تھا، نیچے کے درجے کا. کہا کہ میرے کو بڑے درجات والا نہیں چاہیے، مجھے حجت بھی نہیں چاہیے، مجھے دائی بھی نہیں چاہیے، مجھے معزون بھی نہیں چاہیے، مجھے مستجیب بھی نہیں چاہیے. مجھے ایک ایسا مومن چاہیے کہ جو علم لینے کے لیے تیار ہو، سبحان اللہ. جو مستجیب بننے کے لیے تیار ہو، اس کو لے آؤ. میں خود اس کے اندر پانی ڈالوں گا، اس کو مستجیب بناؤں گا. اب امام خود اس کو مولڈ کرتا ہے، اس مومن کو امام خود مستجیب بناتا ہے، خود اس کو معزون بناتا ہے، خود اس کو دائی بناتا ہے، خود اس کو حجت بناتا ہے، خود ہی اس کو امام بنا دیتا ہے. یہ وہ اس کے دونوں ہاتھوں سے مولڈ کر رہا ہے اس کو. اور وہ دونوں ہاتھوں سے بناتے ہیں، وہ خود بھی یہ کام کرتا ہے اور وہ اپنے حجتان سے بھی یہ کام لیتا ہے یہ، اور اس کو پالتا ہے پالتا ہے پالتا ہے. لیکن شرط یہ رکھتا ہے کہ جب اور اگر، یہاں پر جو بات نہیں چھپی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب میں اس کو مولڈ کر لوں، لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر یہ اس لیول پہ پہنچ جائے، یعنی کہ اس کا نام سلیکٹ ہو جائے، تو تم اس کے امر کو ماننا. اگر اس کا نام نہیں سلیکٹ ہوئے تو نہیں. تو یہاں پر وین اینڈ ایف ہے کہ وین اینڈ ایف میں اپنا نور اس کے اندر پھونک دوں تو تم اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو فالو کرنا. تو جو آپ نے کہا جب اس کا نام سلیکٹ ہو جائے تو دیٹ مینس کہ وہ ایک سے زیادہ ہے. کیونکہ ریمبر اس میں ابلیس بھی تو تھا، اس میں بہت سارے مومنین تھے. اس کی ایگزامپل لے لیتے چلے. ابھی حضرت امام آئے تھے ہیوسٹن میں، کتنے مومن ادھر بیٹھے ہوئے تھے اس میں اعظم لینے کے لیے؟ 1000 2000 رائٹ. اب تصور کریں آپ خالی کہ وہ امام ہونے دیں، حاضر امام، اور ہم سب جو ہے نا، ہم سب مٹی ہیں. اور مولا زبان حال سے، زبان کال سے نہیں، زبان حال سے فرماتے ہیں کہ ان مومنین میں سے جو مٹی ہے، جس کو ابھی میں علم دینے جا رہا ہوں، فرمان کرنے جا رہا ہوں، جس کے اندر میں اپنی روح پھونکنے والا ہوں، اس میں اعظم دینے والا ہوں، اگر اس میں سے کوئی کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، اپنے آپ کو اس درجہ سے پورا کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائے، تو پھر تم اس کی اطاعت کرنا. سبحان اللہ. یہ زبان حال سے بات ہوتی ہے، زبان کال سے نہیں. اس زبان سے بات نہیں ہوتی ہے. ہر مرتبہ جب امام آتا ہے
اور امام ہم کو اسم اعظم عنایت فرماتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، یہ پرنسپل ہے، یہ ایک پرنسپل ہے کہ جب بھی وہ مومن کو بلاتا ہے، یعنی کہ بولتا ہے کہ جاؤ تم مومن کو لے آؤ، میں اس کو علم دوں گا، میں خود اس کو اسم اعظم دوں گا، اور میں خود اس کو مولڈ کروں گا. امام فرماتے جب آپ عبادت میں بیٹھے تو آپ ایسا سمجھنا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. یعنی امام خود ہم کو مولڈ کرتا ہے. اگر ہم کسی غلط فہمی میں آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم اس تک پہنچیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، ہماری نادانی ہوگی. ایکچولی وہ ہم کو مولڈ کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم مولڈ ہوتے ہیں اگر ہم اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں اف اینڈ وین، تو بائی ڈیفالٹ تمام کے تمام جو جماعت ہوتی ہے نا، ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ظاہری طور پہ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوگی، اس تمام کی تمام روحیں جو ہے نا اس مومن کے اندر آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور سب تہن و کرن، ولنگلی اور انولنگلی. اب آپ یہاں بولیں گے یہاں پر انولنگ کی بات ہی کہاں ہے، کیونکہ تمام کی تمام اگر اس کے روح آ جاتی ہے، لیکن اس میں سے کچھ ایسے ہو گئے جو ولنگلی اس کی مخالفت کریں گے، ولنگلی اس کو تنگ کریں گے، ولنگلی اس کے علم کو روکیں گے، ولنگلی اس کو دھتکاریں گے، ولنگلی اس کو بدنام کریں گے، ولنگلی اس کو جنت سے باہر نکالیں گے، ولنگلی. اور باقی جو ہے سب انولنگلی اس کی اطاعت کریں گے. یہ پرنسپل آف قرآن ہے، پرنسپل آف امام ہے یہ. اور یہ کام ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے یہ کام. آدم کا جو قصہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، سوچنے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ دور دراز کی بات ہو رہی ہے، وہ دور دراز کی بات نہیں ہو رہی ہے. ریممبر، علم اور پرنسپل ہمیشہ اپنے قریب رکھو. جب آپ قریب رکھیں گے نا تو یہ سٹوری پوری آپ کی ہے، یہ پوری سٹوری آپ کی ہو جائے گی. موسیٰ کی سٹوری بھی آپ کی ہوگی، آدم کی سٹوری بھی آپ کی ہوگی، کیونکہ وہی خدا ہمارے پاس ہے، وہی اس میں اعظم ہمارے پاس ہے. ہم وہی مٹی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مٹی بناتے ہیں، چوائس کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹی بنائے یا اپنے آپ کو ابلیس بنائے، اور کوئی چوائس نہیں ہے. مولا کا فرمان دیکھیں، آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ سیدھے راستے میں میری طرف آئے، فرشتے بن جائے، یعنی کہ ہوا بن جائے، یا حیوان بن جائے، شیطان بن جائے. دو راستے ہیں، اور تیسرا راستہ نہیں ہے کوئی بھی. تہن و کرن ہم کو ایک راستہ چننا ہوتا ہے. تو جو انولنگلی ہے وہ اچھے ہیں کہ وہ سب کے سب آدم کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو ولنگلی اطاعت کرتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے. کیوں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے اور اب میں تیرا ہوا بننے کے لیے تیار ہوں. اب یہاں پر مرد عورت کی بات ہی ختم ہو گئی. وہ ہوا پیر کی طرح مرد بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ہوا ایک عورت کی طرح عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. اب اس کے اندر اور کوئی کوشچن باقی تھے؟ ایسے گڈ انف فار ٹوڈے. آپ کے کیا کوشچن ہے ابھی اس کے اندر؟ لاٹ ٹو چو آن. تو یہ تھا کہ